जी आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। 4 जी की 13 है देखिए, ना सर आज? जी हाँ, सूरह निसा की 13 है। हाँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत सी बहनें हैं। इन बहनों में एक हैं IMG, जो जी मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं और जो है बहुत मुअज़्ज़ज़ बहन हैं। बड़ा गर्व है मुझे इन पर। और फिर हमारी बहन हैं हरदिल अज़ीज़, हमारी नसीमा बहन जी, और फिर जी मुस्लिमा बहन जी हैं, और एक सफ़िया बहन जी हैं। कितनी सारी बहनें जो है यहाँ पर यहाँ आती हैं, और जो है दर्स कुरान पर जो है उनकी दिलचस्पी है, बड़ी खुशी होती है। और फिर हमारे भाइयों का तो सिलसिला जो है चलता ही है। बड़े जो है करम फरमा हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले सभी भाई। उन सब का मैं एक तरफ तो शुक्रगुजार भी हूँ, और फिर दूसरी बात यह है कि कल जो हम लाइव नहीं हो सके, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ। कल हम नहीं हो सके, आप लोग आए, आप लोग यहाँ अपना वक्त निकाल कर आए, लेकिन हम नहीं आ सके। इस पर जो है मुझे अफसोस है, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। तो चलिए जनाब, आज हम शुरू करते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 13। जी सर। गुज़िश्ता जब स्ट्रीम में जो बातें कही थी, वो विरासत और जो है तक़सीम माल के हवाले से 2 आयतें बहुत लंबी चौड़ी बहुत तफसील से आई थी। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये सारी आयतें हैं, ये अल्लाह के अहकामात है, अल्लाह की जो है वसीयत है, क्या इसमें आपको समझ आया कुछ, अल्लाह क्या कह रहा है? तो आपने जवाबन ये कहा था कि नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जी आपने कहा था ना, जी अल्लाह मियाँ जैसा कुछ समझाए, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब उसके बाद अल्लाह मियाँ ये कहते हैं, तिलका हुदूदुल्लाह, भाई ये अल्लाह की हदें हैं। आप समझ रहे हैं? जी, पल्ले यानी कुछ नहीं अल्लाह पड़ने मियाँ वाला। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा किसी के भी। हाँ, सिर्फ ईमान का मामला है, यहाँ पर अकल से कोई, इल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने वो सारी बातें कहकर अब ये डायरेक्टली अपना जो है ये फरमान सुना रहे हैं, तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अच्छा एक सेकंड ठहरिए, जो है मेरे ख्याल से हाँ जी, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, लिमिट्स हैं, लिमिट्स। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, उसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और इन जन्नतों में वो हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। समझ आई आपको? नहरों में रहना है हमेशा। यानी मेरे अब जब जो बातें ऊपर कही गई हैं, भले वो आपको पल्ले कुछ भी ना पड़े, लेकिन आपको फिर भी उस पर ईमान लाना है और उसके मुताबिक जैसे तैसे अमल करना है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, अल्लाह की हदें हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, तो अल्लाह उसको क्या करेगा? ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। ठीक है? और जी जाहिर बात है, ऐसी जन्नत जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती भाई? वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो है एक्स मुस्लिमा नसीमा बहन जी हैं, जो शायद यूरोप के एक ऐसे मुल्क में रहती हैं जो वाकई सोचने वालों के लिए बड़ी जो है एक जन्नत है, जन्नत नज़ीर। मैं मुस्लिमा एक्स मुस्लिमा नसीमा बहन जी से पूछूंगा, क्या आप बताइए, आप तो यानी नीचे से बहती हुई नहरों को आप रोज उनका नजारा कर रही हैं ना? क्या ख्याल है? जी, वो जन्नत में ही है वो।
وہ تو جنت میں ہے، اور یورپ کے کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پر نہروں کا بہنا ایک عام سی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ میاں جو ہے اپنے ماننے والے بدھوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب وہ ان نہروں کی چکر میں یہ عربوں کے ذہنی غلام ایسی فضول اور جو ہے خرافاتی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ ہندی میں کیا کہیں؟ یہ اللہ کی نردھارت سیمائیں ہیں، اور جو اللہ تथा اس کے رسول کا آگیاکاری رہے گا تو وہ اسے ایسے سورگ میں پرویش دے گا جن میں نہریں پرواہت ہوں گی، ان میں وہ سداواسی ہوں گے، تتھا یہی بڑی سفلتا ہے۔ تتھا یہی بڑی سفلتا ہے، یعنی آپ کے نیچے سے نہر بہ رہی ہو تو اس سے بڑی سفلتا آپ کوئی ہو ہی نہیں سکتی منشیہ کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسی تو کئی ساری ہوٹلیں ہیں سچ والا جی، 5 اسٹار ہوٹلوں کا ایسا اس طریقے کا بنا ہوا ہے سسٹم کہ وہ نیچے سے نہر بہ رہی ہے اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کانچ کا چھت ہے، اس کا کانچ کی اس کی فلورنگ بھی ہے، اور نیچے کا نظر آ رہا ہے پورا کہ یہ نہر جا رہی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ تو مطلب وہ سفل ہو گئے، وہ لوگ جو اس کمرے میں بیٹھے وہ سفل ہو گئے۔ کمرے میں بیٹھنے والے جا کے جو ہے ایک ٹائم مطلب ایک ٹیبل بک کیے یا ایک بفے میں جو ہے وہ چلے گئے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب جنت میں داخل ہو گئے نا بھائی، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ سفل ہو گئے، سب سے بڑی کامیابی ان کو مل گئی، بات ختم، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی مطلب پہلی آیت میں جو بات کہی جو فرما برداری کرے گا، اب دوسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، یعنی اس کی لمٹ کراس کرے گا۔ اللہ نے پہلی والی 2 آیتوں میں یہ وراثت اور کی جو ہے کی وصیت کرتے ہوئے لمٹس بتا دی کہ ان کو اتنا دینا، ان کو اتنا دینا۔ جو کوئی ان کی لمٹس سے جو ہے آگے بڑھے گا، ان لمٹس کو کراس کرے گا، اسے اللہ جو ہے کیا کرے گا؟ آگ میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے بہت رسوا کن سزا ہے۔ یعنی آگ تو اللہ میاں کے پاس ہمیشہ تیار رہتی ہے ڈرانے کے لیے، آگ کا ڈراوا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایسی باتوں کو مان لینا یہ آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ اس میں ایک ایسی سفلتا ہے کہ اس سے بڑی کامیابی کا آپ جو ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ نہ مانے تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آگ میں جلتے رہنا ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو اللہ تथा اس کے رسول کی اوگیا تथा اس کی سیماؤں کا النگھن کرے گا اسے نرک میں پرویش دے گا، جس میں وہ سداواسی ہوگا، اور اسی کے لیے اپمانکاری یاتنا ہے۔ مطلب جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ 2 13 اور 14 میں بتا دیے انہوں نے۔ وہ سداواسی جنت کے لیے تھا، یہ جہنم کے لیے۔ یہ جہنم کے لیے، جہنم میں کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، اور جنت میں کیا ہوگی؟ نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یعنی یہ جنت اور جہنم کی یہ جو ہے یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو قرآن میں ہر جگہ آئی ہے۔ قرآن جنت کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے؟ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ، جہاں جہاں بھی جنت آتی ہے وہ لازمی طور پر قرآن جو ہے یہ کہنا ہی کہنا ہے اس کو کہ اس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے۔ یعنی جو قرآن نے جس جنت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس کے نیچے سے نہر کا بہنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والے، قرآن کے بولنے والے، یا وہ لوگ جو قرآن کے سننے والے تھے، ان بیچاروں، ان بدوؤں کو یہ بات اتنی زیادہ للچاتی تھی
کہ ان کے سامنے یہ کہا، جس طرح سے ہوتا نا کہ وہ اگر کسی کے کتے کے سامنے اگر کوئی ہڈی دکھا دی جائے تو کتا کیا ہے اپنی زبان نکال کر جو ہے للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا نا. اچھا تو سچ اب والا ان جی، کا جی یہ سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور یہ جتنی کنٹریز ہے جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا، برف باری ہوتی ہے جی اور ہیٹر کے بغیر وہاں کوئی گھر میں رہ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہوں پر تو آگ اور دہکتی آگ تو ان کے لیے اٹریکشن رہے گی نا، ان کو لگے گا اٹریکشن کہ ہے یار ان کو آگ ہی چاہیے بھائی وہاں پر، کیونکہ وہاں آگ جو ہے بالکل کمیاب ہوتی ہے، وہ جو ہے ان کے لیے آسانی سے ملتی نہیں. اگر کہیں آگ مل جاتی ہے، آپ فرض کریں کوئی سائبیریا میں ہے، سائبیریا کے لپ و دپ جو ہے صحرا میں ہے، وہاں پر کھلے میدان میں جہاں پر جو ہے ہر طرف ٹھنڈ ہے، جو ہے یکلخت آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی ہڈیوں تک پہنچ جانے والی جو ہے ٹھنڈ، ایسی ٹھنڈ میں اگر کہیں آگ دہک رہی ہے تو ان کے لیے تو یہ اٹریکٹیو ہے بھائی. یعنی کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہی قرآن سائبیریا میں نازل ہوتا تو وہاں جنت کا کانسیپٹ بالکل الگ ہوتا. ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ جو ہے جنتیوں کو کیا ملتا، آگ ملتی، اور دوزخیوں کو کیا ملتا، برف ملتی ہے، برف. ان کو جو ہے ان کو بہت سرد برف میں ڈالا جائے گا، کس کو، جو دوزخی ہیں، اور جو جنتی ہیں ان کو کیا ملتی، آگ ملتی. تو اب ظاہر بات ہے وہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا، ایک ایسے کنویں میں بیٹھ کر لکھا لکھنے والے نے، تو اب اس کے نزدیک جو ہے وہی تھا. اس نے کبھی جو ہے نہ تو اس کو یورپ کا پتا ہے، نہ سائبیریا کا پتا ہے، نہ تو ہے فن لینڈ یا جو ہے وہ نہ آئس لینڈ کا پتا ہے، بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ ایک لمیٹڈ کنویں کے اندر بیٹھ کر یہ ساری باتیں سوچ رہا ہے، یہ ساری ان کو لکھ رہا ہے نا جی. تو بہرحال اب یہ معاملہ. اچھا یہاں پر میں اچھا اس کا ہندی پڑھ لیجیے، آپ نے پڑھ لیا ابھی 14واں. ہاں ابھی ہاں آپ نے یہ 14 بھی پڑھ نرک لیا. کا پڑھ لینا، نرک میں نرک کا پرویش دے پڑھ گا. لیا. جی اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے عبدالحمید صاحب، یہ جی ہمارے عبدالعزیز عمری صاحب جو کہ ہندی کے اتنے بڑے جو ہے جانکار ہیں، یہ بڑا کمال ہے ان کو اور بہت کمانڈ حاصل ہے. یہ جو ہے وہ عربی کے ایکچول جو ٹیکسٹ کو وہ ہندی کے قالب میں، ہندی کے سانچے میں بہت اچھی طرح سے جو ہے ڈھال لیتے ہیں. مگر آپ غور کیجئے انہوں نے ایک بار بھی اللہ کا ترجمہ نہیں کیا نا، نہیں کیا، اللہ ہی لکھا انہوں نے. ہاں جبکہ جو ہے دوسرے جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب کا انہوں نے ہندی میں ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ ہندی کے قالب میں ڈھالا ہے، سوائے اللہ کے لفظ کے انہوں نے ہر لفظ کو ہندی کے قالب میں ڈھالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، جب جو ہے اگر واقعی ایسا ہے کہ ایشور اللہ ایک ہی ہے، گاڈ اور خدا ایک ہی ہے، تو ٹھیک ہے بھئی، جب آپ جو ہے ہندی میں سب کچھ ٹرانسلیٹ کر رہے ہو تو اللہ کو بھی کرو نا، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں ایشور لکھو، ہے نا. جی لیکن نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اللہ اور ایشور ایک نہیں ہے، ان کو بخوبی پتا ہے. اس طرح سے یہ کبھی بھی اپنی زبان پر ایشور کا لفظ نہیں لائیں گے، آپ سمجھے. یعنی یہ ابھی بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات چھائی رہتی ہے کہ ایشور کہنے سے وہ تصور جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے وہ بگڑ جائے گا، وہ جو ہے وہ تصور غلط ثابت ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ کو ایشور نہیں کہتے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو عام طور پر لوگ کبھی اس پر غور نہیں کرتے، حالانکہ غور کرنا چاہیے، ہے نا. اسی لیے بالکل. میں ڈنکے کے چوٹ پر برملا انداز میں کہتا ہوں کہ ایشور اللہ ایک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جناب. اب آیت نمبر 15. اب یہاں سے ایک دوسری بات، یہ بالکل ایک الگ جو ہے ٹاپک شروع ہو رہا ہے اچانک. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا.
اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کرو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. کچھ سمجھ آئی عبدالحمید صاحب؟ بالکل نہیں. اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ نہیں، چلتے چلتے اچانک نئی بات ہے نہیں، ایک دم نیا ٹاپک آ گیا. اچھا، اب تک جو باتیں ہو رہی تھی اچانک دھڑ کے ساتھ جو ہے ایک نیا ٹاپک آ گیا. اب یہ ٹاپک میں کیا کہا جا رہا دیکھیے. ابھی تو کوالیفیکیشن بتا رہے تھے، وہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اور جنت کیسی ہے اور جو ہے جہنم کیسی ہے. جہنم میں آگ ہوگی اور جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی. بس یہ ہے اس کی جو ہے ڈیفینیشن. جنت کی اٹموسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور جو ہے جہنم میں آگ جل رہی ہے. کیونکہ جس جگہ قرآن لکھا گیا تو ان لوگوں کے لیے آگ بہت بڑا جو ہے عذاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آیت نمبر 15 میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، جنہوں نے تمہاری عورتوں میں سے جنہوں نے کیا کیا؟ بدکاری کی، جنہوں نے مان لو زنا کیا، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کو گواہی، 4 آدمیوں کی گواہی لے آؤ. آپ سوچئے کیا یہ کیسے یہ پاسبل کیسے ہے؟ پاسبل ہے؟ کون لائے گا 4 گواہی؟ 4 اور آدمیوں کی کون لائے گا گواہی؟ نہیں، اب لاؤ. دیکھیے اللہ میاں بول رہے ہیں نا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ. کسی عورت کوئی عورت نے کیا کیا؟ زنا کیا، ایڈلٹری کی، تو وہ جو ہے کیا کرو، تم 4 آدمیوں کی گواہی لے لو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ 4 نے 3 آدمی نے گواہی دی، 4تھا آدمی نہیں ملا. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو عورت کو چھوڑ دینا. کیا خیال ہے؟ دیکھیے اللہ میاں کا قانون، زنا کو لے کر یا بدکاری کو لے کر اللہ میاں ایک بات بیان کر رہے ہیں اپنے جو ہے ابدی پیغام میں، اپنے جو ہے آفاقی ہدایت نامے میں، کہ دیکھو اگر تمہاری جو ہے تمہاری عورتوں میں سے کسی نے بدکاری کی، فاحش کام کیا، ظاہر بات ہے فاحشہ سے مراد جو ہے سیدھا زنا ہے. کسی نے زنا کیا، تمہاری عورتوں میں سے کسی نے زنا کیا، تو تم کیا کرو؟ 4 آدمیوں کی گواہی لے آؤ. ان پر 4 آدمیوں کی گواہی لے آؤ. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 آدمیوں کی گواہی نہیں ملی. اچھا، 4 آدمیوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. تو وہ حدیث میں آیا بھی ہے نا سچ والا جی، وہ 4 لوگ ایسے چشمدید ہونا جیسے سورمے دانی میں وہ سورمے کی وہ ڈنڈی جاتی، اس طرح سے انہوں نے دیکھنا. یہ فقہ میں بالکل یہی ہے، شرعی عدالت میں. جی اصل میں دیکھیں، میں یہ تفصیل بولنا نہیں چاہ رہا تھا، اب آپ نے چھیڑ دیا. آپ ذرا غور کیجئے، یعنی اس کی پاسبلٹی، اس کی ایکچولیٹی پر آپ ذرا غور کیجئے، کتنی گمبھیر اور کتنی جو ہے خرافاتی بات ہے. مجھے بتائیں کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ ایک خاتون اگر زنا کر رہی ہے یا کروا رہی ہے تو اس عمل کو 4 لوگ اپنی آنکھوں سے بذات خود دیکھیں اور آ کر جو ہے گواہی دیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ گواہی 4 مردوں کی نہیں ہوئی، 4 نہیں بلکہ 3 لوگ، اچھا مطلب 4 لوگ دیکھنا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یہ؟ اچھا 4 نے 3 لوگوں نے دیکھا، 3 لوگوں نے دیکھا، تو اب یہ گواہی جو ہے ویلڈ نہیں ہے. یہاں باقاعدہ 4 کا کیا الفاظ آئے ہیں نا، اربعۃ منکم، 4 گواہ ہونے چاہیے. اچھا فَإِن شَهِدُوا، اب یہ 4 گواہ جو ہے اگر گواہی دے دیں جی کہ ہاں بھئی ہم نے ان کو اس سچویشن میں، اس پرٹیکولر سچویشن میں ریڈ ہینڈڈ دیکھا ہے، جیسا کچھ آپ نے کہا، تو اب کیا کرنا ہے بھئی؟ اب قاضی شرعی عدالت کیا جو ہے اس خاتون کے خلاف کیا فیصلہ سنائے گا؟ وہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ اس کو
اس کے گھر میں محبوس کر دو، اس کے گھر کے اندر جو ہے، گھر کے اندر چاروں طرف سے جو ہے دروازے لگا دو، کھڑکیاں بند کر دو، سب کچھ تالا جو ہے باہر سے ڈال دو، اور اس خاتون کو کیا کرو، اس گھر کے اندر بند کر دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، کہ حتی یتوفاہن الموت، کہ ان کو اس کی موت یعنی اس کی زندگی پوری ہو جائے اور جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ موت اس کو آ لے۔ اچھا اس کے بعد پھر او کا لفظ بھی آیا ہے، یا اللہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ کیوں بھیا اللہ پہلے کیوں نہیں نکال سکتا راستہ؟ کیوں نہیں نکال سکتا؟ اور پھر بات یہی ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ملے، 3 ملے، تب کیا کرنا ہے؟ اس خاتون کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں اللہ میاں کی باتیں، اللہ میاں کے قانون دیکھو کیسے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ میاں کے اچھا قوانین اس میں ذرا کوئی غور کریں۔ کوئی حدیث، کوئی مفسر نہیں، ڈائریکٹ قرآن ہے، 4 کی 15۔ دیکھیں 4 کی 15، میں کوئی جو ہے حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں بھائی، میں تو ڈائریکٹلی اللہ کا کلام، لٹرلی میں اللہ کے کلام کو، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوں، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوں۔ ہاں یعنی اب آپ سوچئے، میں اس کو پھر دوہراتا کہ دیکھیں خواتین جو کہ اسلام کی اتنی جو ہے فیور میں بات، پتہ نہیں کیا یار، وہ حجاب سر پہ ڈال لے کے پاگلوں کی طرح جو ہے اسلام اسلام، یعنی بالکل ایسے کہ جو ہے وہ کے ایف سی کے باہر جو ہے مرغیاں چلا رہی ہیں، کے ایف سی ہمارا ہے، کے ایف سی ہمارا، بالکل اسی طرح سے کے ایف سی کی جو ہے جو ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر ساری مرغیاں یہ اچھل رہی ہیں اور کہہ رہی کہ جو ہے ووٹ فار کے ایف سی، ووٹ فار کے ایف سی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ہے نا؟ تو اب اس میں کیا انداز ہے، انداز دیکھو آپ، اس کے الفاظ دیکھیں، لفظوں کی بنت دیکھیں، اور کیا بیان کرنے کا طریقہ دیکھیں، کتنی ایبسرڈ بات، کتنی فضول، کتنی واہیات، کتنی خرافاتی بات، اس کا انداز ذرا دیکھو۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ کتنی فضول بات ہے یار، کتنا، اب حیران ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ہمارے اللہ میاں کے ابا نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اچھا اب ہمارے جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، جو بڑے بڑے میٹھے میٹھے جو ہے مولانا، ان یوزول مولانا کا جو ہے ان کو ٹائٹل ملتا، آپ کو پتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کو بھارت کے جو ہے ہمارے ہندوؤں نے ان کو کیا ٹائٹل دیا ہے؟ ان یوزول مولانا۔ پتہ نہیں کیا مطلب ہے ان یوزول مولانا کا، کیا مطلب ہے؟ پدم شری بھی ملا ہے ان کو، پدم شری بھی ملا ہے۔ تو انہوں نے جو ترجمہ کیا میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ بات تو وہی ہے نا بھائی؟ یہ آرڈر کس کا، یہ حکم کس کا؟ اللہ کا ہی ہے۔ پھر اللہ ہی بول رہا کہ اللہ کوئی راہ نکالے، اللہ کوئی راہ نکالے۔ انداز دیکھو آپ سب، یعنی ایک بات کو کس طریقے سے، کیونکہ یہاں خواتین کی بات آ گئی، اب خواتین کا معاملہ تو کچھ بھی اسی طرح سے اگلم بگلم ہونا ہے نا بھی، علم غلم، اس میں کوئی عقل مندی، کوئی منطقیت، کوئی لاجک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر، اچھا سوچئے اب، یعنی ایک خاتون پکڑی گئی، ایک مسلم خاتون پکڑی گئی، یہ اس طرح کی حرکت کرتی ہوئی، اب اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب میں اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کے لیے اب قاضی شرعی عدالت کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے بھئی جو ہے پکڑی گئی، ایک نے آ کر گواہی دی کہ ہاں بھئی قاضی صاحب میں نے اس کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ نے جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس طریقے سے میں نے دیکھا، ریڈ ہینڈڈ۔
یہ پکڑی گئی، میں نے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اب اور ایک مرد کو بلاؤ، تو اور ایک مرد آ گیا، قاضی صاحب کہیں گے اور ایک مرد کو بلاؤ، وہ تیسرا مرد بھی آ گیا، اب چوتھا مرد نہیں مل رہا، تو اب کیا کرنا؟ 2 عورتوں کو لانا، کیا کرنا؟ نہیں وہ تو ہے ہی نہیں نا، عورتوں کا تو بولا ہی نہیں گیا نا، 4 مرد ہونا نا، 4 آدمیوں کی گواہی. نہیں بھائی، اب 4 نہیں 3 ملی سمجھو، تو اب کیا کرنا؟ اس میں کوئی حل، اس کا سلوشن ہے؟ تو وہ سچ والا جی تاریخ اسلام میں ہے نا، وہ عائشہ کے بارے میں 3 لوگوں کی گواہی تھی، اس لیے یہ 4 کا آیا بول کر. ارے یار مگر آپ ذرا تھوڑا امیجن کرو بھی، تھوڑا سا اگر اپنی ایک کامن سینس سے بھی اگر آپ سوچیں گے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ 4 مرد لٹرلی یہ کام ہوتا ہوا اپنی آپ سے دیکھیں؟ کیسے پاسبل ہے ذرا بتاؤ، کیسے پاسبل ہے؟ اگر مان لو جو ہے 4 نہیں ملے، 3 مل گئے، تینوں نے آ کر گواہی دی، تو اب یہ عورت کا کرنا کیا؟ آخر کوئی حل، اس میں کوئی سولوشن ہے؟ اس کو لٹکا کے رکھنا خالی؟ اس کا فیصلہ کیا دیں گے آپ قاضی صاحب؟ کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے کچھ بھی، قرآن نے تو کہہ دیا 4 مرد ہے نا. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ آپ کے گھر کی دیوار گر گئی تو اس کو 4 اینٹیں لگاؤ، تو آپ جا کر جو ہے وہ ہے نا اس کے جو ہے جہاں پر اینٹیں ملتی ہیں وہاں جا کر 4 اینٹیں لے کے آئے. ٹھیک ہے بھائی، اینٹوں کے لیے تو یہ پاسبل ہے نا، 4 مرد کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے کہاں سے لائیں گے؟ کیسے لائیں گے؟ دیکھیں اللہ میاں دیکھو اللہ میاں کا قانون. یا مطلب اگر کسی 4 لوگوں نے بدماشی سے سوچے کہ ہم کو فلاں عورت کو گواہی دے کے پھنسانا ہے تو دے سکتے ہو. ہاں، آرگومنٹ ہی ختم ہو گیا، 4 لوگ بول رہے ہیں. 4 لوگوں نے برابر 4 لوگ ہی آگے کہتے، سمجھو 4 لوگ آ کر باقاعدہ شرعی جو ہے عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے، یہ مان لو اگر کسی خاتون سے ان کو کوئی دشمنی نکالنا ہے کچھ تو بھی، اب جیسا دیکھیں وہ ہوتا نا کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرے اور لڑکی نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ لڑکا کیا کرتا؟ اپنی دشمنی میں اس حد تک پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پر وہ تیزاب ایسڈ پھینک دیتا. یہ بھی تو ہوئے ہیں نا، ہوئے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں. اچھا اب وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے نا. اگر مان لو ایگزیکٹلی یہی سچویشن کوئی جو ہے، ایک لڑکا یا ایک مرد، اس کو کسی عورت سے کوئی دشمنی نکالنی ہے کسی بھی طرح کی، تو اب وہ اگر جو ہے شرعی عدالت میں آ کر قاضی کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے دے، اپنے ایک اور 3 لوگوں کو بولے کہ ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ چلو، اور جو ہے اس طرح کا جو ہے تم کو بیان دینا ہے بطور گواہ، میں تم کو ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو 3 لاکھ کا خرچ کر کے وہ جو ہے کسی عورت کو ہمیشہ کے لیے جو ہے مروا دے گا. کیا خیال ہے اللہ میاں کے اس قانون کے مطابق؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل. اور یہ اس اعتبار سے اگر کوئی مرد کرتا ہے، اپنی عورت کو بند کر دیتا ہے، ہاں، اور چاروں طرف سے اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ آج کے قانون کے حساب سے بھی وہ ڈائریکٹ مرڈر کے لیے نہیں کاؤنٹ کیا جا رہا نا، مطلب اس کو یہ چور راستہ بتا رہے کہ کیسا مارنا عورت کو. ہاں دیکھیں خالی کون دیا آپ نے اس کو؟ کمرے میں بند کر دیے، 3-4 دن کے بعد وہ مر گئی. یقیناً مر بھی سکتی ہے، اس کو کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا پھر بیچاری؟ وہ کس حالت میں مرے گی آپ تھوڑا امیجن کرو. اگر مان لو وہ خاتون، وہ عورت جو ہے بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور، کوئی جو جرم نہیں بھی ہے، لیکن اس کو پھنسایا گیا، تو اب دیکھیے کہ اب وہ جو قانون قرآن بیان کرتا ہے، اس قانون کے مطابق یہ اس خاتون پر تو آپ ان امیجنیبل جو ہے مطلب ظلم ہو رہا ہے کلم کلا. آپ سوچئے. میں تو یہ کہوں گا سچ والا جی، اگر وہ کرتی بھی ہے کسی کے ساتھ زنا، تو اس کی یہ سزا بالکل نہیں ہو سکتی کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے مرنے تک. یہ سزا نہیں ہو سکتی اس کی. نہیں ہو سکتی. آپ بول رہے ہیں نا بھی، اس لیے کہ آپ اسلام کی سچائی جان چکے ہیں، لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے تو یہ سزا ہے. یہی تو فرق ہے نا ایک جاننے اور ماننے والے کے بیچ میں. آپ چونکہ اسلام کی سچائی کو جان چکے ہیں، آپ لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہو سکتی، لیکن جو ماننے والا ہے
ماننے والے کے نزدیک یہی سزا ہے بھائی. اور یہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے خواتین پر اس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں, اس طرح کے ظلم جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کرتا رہا ہے. اللہ کی کتاب اس کے قانون کے مطابق خود اللہ نے ایسا بیان کر دیا, تو اب کس کی کیا مجال کہ اچھا سب صاف ہے اس میں سچ والا جی, اس سے مراد وہ, اس سے مراد یہ کچھ نہیں ہے, اس میں ایک دم کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, جہاں خواتین کی بات آتی ہے تو قرآن لٹرلی کلیئر کٹ بات کرتا ہے, جہاں کافروں اور مشرکوں کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن لٹرلی کلیئر کٹ بات کرتا ہے, وہاں گول مول بات نہیں کرتا. گول مول باتیں کب کرتا, کہاں کرتا ہے, جو دوسرے اور معاملات ہیں وہاں گول مول باتیں ہوتی, لیکن جہاں کافروں کی, مشرکوں کی, منکروں کی اور خواتین کی بات آ رہی ہے تو قرآن بالکل کلیئر. اب دیکھیں اس آیت میں کتنی کلیئر بات آئی ہے, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے. اس سے زیادہ کلیئرٹی پاسبل ہی نہیں ہے. قرآن نے جو اس میں جو بات کلیئر کر دی, اب اس میں جو ہے کنتو پرنتو لیکن اگر مگر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, سب کچھ بات آ گئی اس میں, بات ختم. اب یہاں پر اللہ میاں کے ابا نے بھی یہاں پر کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ میاں کے ابا نے کوئی اس میں فٹ نوٹ ڈالا ہے, دیکھیے ہے کوئی فٹ نوٹ؟ نہیں, کوئی فٹ نوٹ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وضاحت ہے نا, پوری اویلیبل ہے پوری وضاحت. نہیں, آپ سمجھ رہے بات کو, جہاں خواتین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کوئی فٹ نوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی, وہاں پر تو اللہ میاں خود کہہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ اسلام جسے کہا گیا ہے یہ کیا ہے, مین میڈ ہے, یہ مطلب یہ مردوں کا بنایا ہوا ہے. پدر سری عربی پنتھ ہے, کلٹ ہے, یہ عربوں میں مردوں نے اس کو جو ہے کریٹ کیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے جو ہے اس میں جو باتیں ہیں اس کا انداز ہی عورت کو نیچے رکھنا ہے, عورت کو ایکول نہیں رکھنا. اچھا اب آپ دیکھیے, اچھا ذرا اس کا ہندی پڑھ لیں آپ. تتھا تمہاری استریوں میں سے جو وبھچار کر جائیں تو ان پر اپنوں میں سے 4 ساکشی لاؤ, پھر یدی وہ ساکش گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے, اتوا اللہ ان کے لیے کوئی انیہ راہ بنا دے. اس میں فٹ نوٹ بھی دی ہے, اس میں مولانا عزیز الحق عمری صاحب نے. یہ اسلام کے آرمبھک یگ میں ویبھچار کا سامک دنڈ تھا, مطلب اب نہیں یہ بولنا چاہ رہے. کیسا بات رہی, تو اس کا مطلب یہ آیت اور یہ بات جو ہے اب جو ہے نافذ العمل نہیں ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ اللہ میاں کے ابا سے بھی بڑے ہو گئے کیا؟ ہاں لگ تو ایسے ہی رہا. آرمبک یگ میں ویبھچار کا سامک دنڈ تھا, اس کا استھائی دنڈ سورہ نور آیات میں آ رہا ہے, جس کے اترنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو وچن دیا تھا اسے پورا کر دیا, اسے مجھ سے سیکھ لو. حدیث کو لا لیے انہوں نے, اس کو ناسخ کر دی, انہوں نے اس کو منسوخ کر دی. یعنی اس کو منسوخ کرنے کے لیے ان کے پاس سہارا ہے حدیث کا. ارے جبکہ اب آپ سوچئے, آپ ذرا غور کیجئے عبدالحمید صاحب, یہ آیت سورہ نساء میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو بیان کرتے ہوئے آ گئی, تو اب حدیث اس آیت کو منسوخ کرے گی؟ سوچئے ذرا, سوچئے, ایسا ہے. اور وہ بھی کیا بول رہے یہاں پہ پروفٹ, اب جو بھی سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو, میں آ گیا ہوں, لو میں آ گیا, مجھ سے سیکھ لو. تب اللہ میاں کو چھوڑ دینا ہے, اب ان کو پکڑ لینا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 16 میں کیا کہا جا رہا ہے. اب یہاں بات پھر کچھ اور ہے, آپ ذرا اس پر غور کیجئے. اس میں کیا الفاظ آئے ہیں, واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اچھا اوپر کی بات کس سے متعلق تھی, کس کے ریلیشن میں تھی؟ عورت کے, مہیلا کے, ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تو اوپر جو اللہ میاں نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا. اب یہ بات آیت نمبر 16 میں کس سے ہو رہی ہے؟ مردوں کی. اچھا مردوں کی کیا ہے دیکھیے, اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو,
پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عبد الحمید صاحب آپ غور کر رہے ہیں اس میں کیا بات واہ کہی ہے واہ واہ واہ, مردوں آپ کے غور کر آتے رہے ہیں؟ ہی ان کو چھوڑ دو. بھائی ان کو جو ہے ان کو وہ اگر اپنی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی حرکت, اوپر والی حرکت کیا ہے, اس کے لیے کیا گناہ ہے, اس کو جو ہے موت ہے, موت. اس کو موت ہے بھی, اور موت بھی آپ امیجن کریں, یہ نہیں اس کو جو ہے اس کو سولی چڑھا دو یا اس کو گردن کاٹ دو, گولی ایسا مار دو, گولی نہیں. مار نہیں, اس کو جو ہے گھروں کے اندر بند کر دو, یہاں تک کہ حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ اس گھر کے اندر بند رہنے کی وجہ سے وہ مر جائے بیچاری, اس کو موت آ جائے. آپ تھوڑا امیجن کرو, آپ امیجن کریں وہ خاتون کس طریقے سے تڑپ تڑپ تک پر جو ہے موت کے قریب جائے گی. آپ تھوڑا امیجن کر رہے ہیں, امیجن کر بھوک رہے اور ہیں پیاس سے مر جائے گی. بالکل بھئی, بھوک اور پیاس ہے اور ڈر ہے. اب ظاہر بات ہے اس کو گھر کے اندر بند کر دیں گے, یعنی مطلب جو ہے کہ چاروں طرف سے مان لو گھر کے کسی کمرے میں اس کی کھڑکیاں دروازے باہر سے پوری طرح سے لاک ڈال کر اس کو اس کمرے کے اندر بند کر دیا گیا, بس نہ اس کے لیے کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ اس کی اور ضروریات زندگی, کچھ بھی نہیں. اب وہ خاتون اکیلی اس کمرے کے, آپ تھوڑا امیجن کرو, آپ امیجن کر رہے ہیں, اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہیں آپ. اچھا یہ بات جب عورت کے لیے آئی تو اللہ میاں ایسے اتنے اچھا, جیسے ہی مرد کی بات آ گئی واللذان یأتیانہا, اب یہاں پر ہمارے جو ہے کچھ بھائی یہ کہیں گے نہیں یہاں پر فاحشہ کا لفظ نہیں آیا نا. ارے بھائی یہی بات واللذان یأتیانہا, پر یہاں پر بھی جو ضمیر آئی ہے ہا, یہ جو ہے ضمیر تانیث ہے, کہ اگر تمہارے مطلب مردوں میں سے اگر یعنی انہوں نے ایسی حرکت کی. اچھا اب یہ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہہ رہے ہیں, اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچا, تکلیف دو. اچھا تکلیف کیا ہے بھائی, فار ایگزامپل تکلیف کئی طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی پن لے لو یا سوئی لے لو, نیڈل, اس سے آپ چباؤ, یہ بھی تکلیف ہے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ہماری ٹیچر کیا کرتی تھی, اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ہوتا تھا. بچوں نے اگر جو ہے اپنا جو بھی ان کو جو ہے جو ہوم ورک دیا جاتا اگر نہ کرتے تو 2 انگلیوں کے بیچ میں ایک پینسل رکھ کر جو ہے وہ جو استانی ہوتی ہے ایسا دباتی تھی. آپ کو یاد ہے؟ تو یہ بھی تکلیف ہے. بھئی تکلیف کوئی ایک معمولی ہو یا غیر معمولی ہو, تکلیف ہے. یہاں پر قرآن جو ہے ان کے لیے کس قدر زومانہ لفظ استعمال کا, تکلیف دو. کیا مطلب تکلیف دو, کیا مطلب؟ اچھا اب اس کے بعد تکلیف دو بولنے کی فوری بات کیا ہے, اب اگر وہ جو ہے کیا کرے, توبہ کر لے, نہیں بھائی ٹھیک ہے اب میں نہیں کرتا, ہو گئی غلطی مجھ سے, اب نہیں کرتا, اور میں جو ہے میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں. تو کیا کرو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے ادھر چھوڑ دو, اوکے بھی جاؤ. یہ آپشن 15 میں نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, کیونکہ عورت ہے نا, وہ عورت کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے نا بھائی, آپشن تو مرد کے لیے ہے. کیونکہ یہ کلٹ جسے اسلام کہتے ہیں یہ مردوں کا بنا ہوا, مردوں کا تراشیدہ ہے. مردوں کے تراشیدہ اس کلٹ میں A to Z مردوں کے لیے جو ہے آپ کو کیا ہے, سہولتیں ہیں, آپشنز ہیں. یہاں پر آپ کو جو ہے کنسیشنز ہیں, یہاں آپ کو نکلنے کے کئی راستے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سچویشن ایک جیسے ہی ہے دونوں کے لیے, عورت کے لیے اور مرد کے لیے. تو عورت کے لیے کیا انداز اپنایا گیا اور مرد کے لیے کیا, ہاں مرد کے لیے کیا, اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے ان اللہ کان توابا رحیما, اور جو ہے مرد کو جو ہے وہ چھوڑ دو, معاف کر دو, اور اللہ جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا اللہ جو ہے عورتوں کے پر جو ہے رحم کرنے والا نہیں ہے, اللہ عورتوں کی جو ہے توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ یعنی ایسی آیتوں کو اگر ہماری مسلم خواتین پڑھتی ہیں کیا وہ غور نہیں کرتی؟ کیا اس کے لیے یہ ایگزامپل فٹ نہیں ہوتی کہ ایک مرغی KFC کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی نا؟ ہے, ایسے ہی ہے.
ان کو جنت میں کچھ نہیں ہے, ان کو اسلام میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, صرف مردوں کے ساتھ. ارے بھائی, نہ تو دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں اس کے لیے کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں نا بھائی. نہ اس کو شراب ملے گی, نہ اس کو نہریں ملے گی, نہ اس کو سیکس ملے گا, نہ اس کو 72 مرد ملیں گے, کچھ نہیں. دیکھیں 72 مرد کی تو بات آپ چھوڑ دیجیے, اس کو 72 سوکنوں کا نگران کار یعنی کیئر ٹیکر. بھائی دیکھو اب کیا ہے بھائی, اب انہیں کیا کرنا معلوم ہے, وہاں پر انہیں ایک رجسٹر لے کے بیٹھ جانا, اور جو ہے اس رجسٹر میں جو ہے 72 حوروں کے نام لکھے ہوں گے. اب وہ ان کے میاں جو لنگور حضرت لنگور وہ جو ہے وہ ایک بیڈ روم میں آرام کر رہے ہیں, تو ایک جو حور کا نام لے کر جاؤ بھائی جاؤ, اب تمہارا تم جاؤ, اب وہ اس کے 70 سال ہو گئے ہیں, اب اس کے بعد تمہارا نمبر ہے. تو وہ سیکنڈ والی حور کا نام لے کر یہ کیئر ٹیکر بولی گی اب جاؤ. تو اب 70 سال تک یہ حضرت لنگور جو ہے اس سے اپنا شغل فرما رہے ہوں گے. پھر 70 سال جب ہو گئے تو پھر یہ تیسری کو بھیجے گی. اچھا اس طرح سے یہ پورے 72 جو حور ہیں ان کی یہ کیا ہے, نگران ہے, نگران سردار ہے, سردار. ہاں ان کی سردار تو ہے, کیونکہ اس کے سر پر جو ہے ایک تاج ہوگا, کیونکہ سردارنی کے جو ہے سر پر تاج ہوتا ہے نا, تاج پہنا کے اللہ میاں اس کو بٹھائیں گے اور یہ ایک ایک جو ہے حور کو بھیجتے جائے گی. اچھا یہ خود کیا کرے گی, بیٹھے رہے گی, 70 سال ہونے کے بعد میں پھر تیسری حور کو بھیجے گی, پھر اس کے بعد پھر چوتھی حور کو, اس طرح سے جو ہے بھیجتے رہے گی. یہ کام جو ہے اس سے جنت میں لیا جائے گا, اپنے حضرت لنگور کے پاس ایک ایک حور کو بھیجتے رہے گی. یہ جنت میں یہ ایک خاتون اسلام کے لیے یہ ہے, اور دنیا میں وہ اس کا معاملہ ایسا ہے. سوچئے ذرا. سچ والا جی, اگر یہ صرف ہم باتیں کریں گے اور یہ آیات کھول کر نہیں رکھیں گے یہاں, تو ایسے لگے گا یہ لوگ جھوٹ بول رہے کچھ بھی دل سے. بھائی ایگزیکٹلی ہم وہی تو کر رہے ہیں نا. اگر میں اپنی اسٹریم میں خالی زبان سے کہہ دیتا تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن ہم نے باقاعدہ درس قرآن کے عنوان سے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں, آپ سوچئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پوری اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا, اس انداز کا بالکل پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے, بالکل پہلی بار. ورنہ ان آیتوں کی کے اندر جو گھناؤنا پن ہے, جو ہے شناعت ہے, جو ہے اس کی جو یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے, جو ایسی باتیں ہیں ان کو کون مولوی اپنی زبان سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا بھائی. تو اسی لیے وہ ایسی باتیں چھوڑ کے میٹھی میٹھی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں. ہاں میٹھی میٹھی حدیثیں بیان کرنا, اور پھر جو ہے وہ کسی طرح سے گلوریفائی کر کے وہ ایسا نہیں ایسا نہیں. ارے بھائی میں تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر اس کے ایک ایک لفظ کو ایز اٹ از بیان کر رہا ہوں, ایز اٹ از. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ نہ تو میں اس میں سے ایک لفظ کو نکالتا ہوں نہ ایک لفظ کو ایڈ کرتا ہوں. قرآن جو ہے جیسا ہے میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ سچ والا آپ جو ہے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. بھائی میں کون ہوتا مخالفت کرنے والا, میری کیا اوقات ہے بھائی, میں تو قرآن جیسا ہے ویسا بیان کرتا ہوں. آپ ہیں اصل میں قرآن کی مخالفت کرنے والے, وہ مولوی ملا, کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں, کیونکہ قرآن کی بات نہیں کر رہے. میں تو قرآن کی تائید کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایسا ہے. بھئی قرآن جیسا ہے ویسا پیش کرنے والا قرآن کا مخالف ہے یا مؤید ہے, مجھے ہی بتائیے. میں تو قرآن کی تائید کر رہا ہوں نا, میں تو بتا رہا ہوں قرآن ایسا ہے. اب یہ اور بات ہے, اس کے بعد اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ ایسے قرآن کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, یہ فیصلہ آپ کریں, یہ فیصلہ آپ کریں گے. فٹ نوٹ لیجئے سر یہ مودودی صاحب کی. جی مودودی صاحب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں, دیکھیے. اچھا یہاں پر ان کو ذرا لگ گئی سرکا لگا, سرکا لگا اللہ میاں کے ابا کو. اچھا یہ کہہ رہے ہیں ان دو آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے. دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے, یعنی مارا پیٹا جائے, سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں یار, زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی بات کہاں ہو رہی ہے, تو جو ہے وہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے.
میرا ایک سوال ہے سچ والا جی. جی پہلی والی جو آیت ہے 4:15 اس میں عورت کے تعلق سے پوری تفصیل سے بات آ گئی, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, مرنے تک اس کو بند کر کے رکھنا ہے. جی اس نے زنا کیا اس لیے ایسے کرنا ہے, تو اس نے زنا کس کے ساتھ کیا, اس کا کیا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کیونکہ وہ مرد ہے نا, مرد ہے نا, مرد کے لیے کوئی جو ہے وہ تو چھوٹ ہے نا بھائی. آپ کو یاد ہے ہم نے باقاعدہ 2 بار یہ اسٹیم کی اور اس وقت ہم نے یہ سوال رکھا کہ قرآن میں ریپسٹ کی کیا سزا ہے. کوئی سزا نہیں, ریپ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. تو جتنی دیر ہم یہ سوال دہراتے رہے, ہمارے جتنے بھی اہل علم جو دوست ہمارے جو مسلمان بھائی آئے, وہ آئیں بائیں شائیں ٹائیں پائیں چھپ کر رہے تھے, لیکن ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے. ہم نے پوچھا کہ بھی قرآن میں ریپسٹ کی کیا سزا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ قرآن میں ریپسٹ کی کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ریپسٹ کی سزا کیوں نہیں ہے. تو اینڈ میں یعنی آخر میں نے یہ کہا قرآن میں ریپسٹ کی سزا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریپسٹ خود اپنے خلاف سزا کا تعین کیسے کرے گا. واہ کیا بات ہے, بالکل صحیح, کڑوی صحیح بات. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. بھئی کوئی ریپسٹ جو خود ریپسٹ ہے, وہ جو خود قانون لکھ رہا ہے, ہاں وہ اپنے خلاف جو ہے سزا کیسے جو ہے مطلب کیسے بتائے گا بھائی. بھئی یہ کام سارے تو جو ہے ہمارے پیارے پیارے آقا فرما رہے تھے نا, فرما رہے تھے. جی خواتین کو پکڑ کے لانا, ان کے ساتھ ریپ کرنا, ماریا قبطیہ ہو, صفیہ ہو, کتنے ہیں بھئی. خود قرآن کہہ دیا نا بھئی, ماریا قبطیہ یا صفیہ کا نام اگرچہ کہ قرآن میں نہیں آیا. اب ہمارے جو ہے وہ لوگ کہیں گے نہیں بھئی یہ الفاظ یہ نام قرآن میں نہیں آیا. ٹھیک ہے بھئی, آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو لیتے ہوئے آپ یہ نام نہ بھی لو, لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو وار بوٹی کے طور پر اللہ نے تمہیں جن لونڈیوں سے نوازا ہے. اچھا لونڈیوں کو جو ہے نوازے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے پیارے 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 آقا جو ہے لونڈیوں سے کیا کرتے تھے بھئی, ان کے سر کو تیل کی مالش کرواؤ بول کے بولتے تھے. کیا کرتے تھے, کرتے کیا تھے حضرت بھئی. آقا جو ہے کسی لونڈی سے کہتے آ بھئی ذرا یہ تیل, یہ کٹوری میں تیل ہے, میرے سر پہ تیل ڈال کر مالش کر, یہ بولتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں سوچنے کی بات ہے نا. تو قرآن خود اس کو انڈورس کر رہا ہے نا. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. تو اب یہ ہمارے اللہ میاں کے ابا کا جو ہے فٹ نوٹ ہم پڑھیں گے, ٹھہریے. جی تو اس میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں. اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت و قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے, اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر دفعتاً ان پر نافذ کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں, پھر بتدریج زنا, قذف اور سرقہ کی حدیں مقرر کی, اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا. مفسر سدی کو ان دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ پہلی آیت منکوحہ عورتوں کے لیے ہے اور دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے, لیکن یہ ایک کمزور تفسیر ہے جس کی تائید میں کوئی وزنی دلیل نہیں, اور اس سے زیادہ کمزور بات وہ ہے جو ابو مسلم اصفہانی نے لکھی ہے کہ یہی آیت عورت اور عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں ہے اور دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلقات کے بارے میں ہے.
تعجب ہے کہ ابو مسلم جیسے ذی علم شخص کی نظر اس حقیقت کی طرف کیوں نہ گئی کہ قرآن انسانی زندگی کے لیے قانون اخلاق کی شاہراہ بناتا ہے اور انہی مسائل سے بحث کرتا ہے جو شاہراہ پر پیش آتے ہیں. رہیں گلیاں اور پگڈنڈیاں تو ان کی طرف توجہ کرنا، ان پر پیش آنے والے ضمنی مسائل سے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے. ایسی چیزوں کو اس نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اللہ میاں یعنی آیت نمبر 14 میں جس طریقے سے جس انداز میں جو بات جو کچھ آیت نمبر 15 میں جو کچھ آ گیا وہ ان تمام باتوں کو یک لخت الگ کر کے یہ اپنی منمانی جو ہے تفسیر کر رہے ہیں مودودی صاحب. یعنی یہ دونوں آیتوں کے اندر جو جھول ہے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں، اس پر نقاب ڈال رہے ہیں. نہیں جمع مگر ان کو جو مہارت سے کر پاتے وہ اس میں نہیں کر پا رہے ہو. نہیں اصل میں کر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ آیت نمبر 15 میں جو الفاظ جس انداز سے جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں اب اس کے بعد اچھا سچ والا جی یہ سورہ نور پہ لے کے گئے وہ عمری صاحب بھی اور مودودی صاحب بھی، تو یہ 4 کی 15 جو آج قرآن میں اویلیبل ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ بات تو ان سے پوچھنا پڑے گا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس میں فاحشہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، فاحشہ کا جو بھی معنی ہے اس میں بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے. اب وہ سورہ نور کا جو ہے سیاق و سباق بالکل الگ ہے. اب یہ کہنا کہ اس کی بات سورہ نور میں ہے یہ کتنی بھونڈی بات ہے. اللہ میاں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ ایک بار جب ایک قانون بنا رہے ہیں اللہ میاں تو اس میں اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پھر اس کو ادھر ادھر جانے، پھر اس کو ناسخ و منسوخ کے جو ہے یہ اس طرح کی پگڈنڈیوں سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ گول مول باتیں کر کے کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو بات کرنے آتا ہی نہیں، جبکہ یہاں پر اللہ میاں کلیئر کہہ دیے. اب وہ کلیئر کرنے کے باوجود اللہ میاں کے ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں یہ بات جو ہے یہاں صحیح نہیں ہوئی، وہ صحیح بات وہاں ہوئی. تو اس کا کیا کریں گے بھائی؟ اس آیت کا کیا کریں گے؟ یہ آیت قرآن میں اب کیا کام کر رہی ہے؟ ہاں، اور کتنی بھیانک بات کہی گئی آپ ذرا سوچیے، کتنا بھیانک اور کتنا بھونڈا انداز. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو نہ تو بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ تو اللہ میاں کو قانون بنانے آتا ہے. سوچیے ذرا یہ کیسے اللہ میاں ہے بھائی؟ ہاں نہیں. اور ان کے ابا بھی یہاں فیل ہو گئے، وہ بھی ٹھیک سے تشریح نہیں کر سکے یہاں. ہاں اللہ میاں کے ابا بھی، اللہ میاں کی امی بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں بھی فٹ نوٹ نہیں دیے. یہ کیا نام ہمارے اسرار احمد صاحب کی بھی کوئی، وحید الدین خان صاحب نے نہیں دیا. میں نے بتایا نا کہ اور تم میں سے دو مرد جو وہی بدکاری کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، یعنی ان کو تکلیف دو، ٹھیک ہے. پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، یعنی مطلب ان کو آپ کچھ بھی نہیں بولنا. وہ بھی اچھے بھلے جو ہے پپو جو ہے لوگ بن جائیں گے، ان کے بارے میں وہ کوئی تانا بھی نہیں دینا ان کو، کیونکہ اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہی بات خواتین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں ان باتوں کو جب آپ جو ہے تنقیدی نظر سے دیکھیں گے تو اب جس طرح سے آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ بھئی دیکھیں وہ خاتون اگر یہ فاحشہ یعنی خاتون نے زنا کیا، اچھا ٹھیک ہے، خاتون نے زنا کیا کس سے کیا؟ مرد سے کیا نا. اس مرد کا اس میں کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خاتون نے زنا کیا کس سے؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی بالکل. ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی اس کا ذکر آ رہا 16 میں، 15 میں نہیں آ رہا، 16 میں آ رہا. 16 میں آ رہا ہے. 16 میں آتے ہی وہ مائلڈ اور سافٹ ہو گئے، بالکل توبہ کرتے چھوڑ دو، توبہ کرتے چھوڑ دو، ان کا خیال بھی اپنے من میں لے کے مت لاؤ.
اور ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دو. اب تکلیف کیا ہے بھائی کہ کسی مرد نے ایسا کیا ہے تو ایک پینسل لے لو اور اس مرد کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ایسا پینسل کو رکھ کر ایسا ذرا دباؤ. مرد نے کہا ابا یار بہت تکلیف ہو رہی, چھوڑ دو بات ختم. ہاں ٹھیک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, تم کو تکلیف دینا ہے نا بھئی, یہ بھی تو تکلیف ہے. کیا خیال ہے؟ بھیانک غیر انسانی باتیں, ہیومن رائٹس کے خلاف. یہ ہندی والے کہہ رہے ہیں جی, اور تم میں سے جو 2 ویکتی ایسا کرے تو ان دونوں کو دکھ پہنچاؤ, یہاں تک کہ جب وہ توبہ کشما یاچنا کر لے اور اپنا سدھار کر لے تو انہیں چھوڑ دو, نشچے اللہ بڑا کشماشیل اور دیاوان ہے. اچھا, آیت نمبر 17, انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ کے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں, پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں, تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا, اور اللہ تعالی باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے, یعنی حکمت والا ہے اور جو ہے بڑی اس کے پاس عقل مندی ہے. یہ توبہ کیا ہے, توبہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس انہی کی توبہ کشما یاچنا سویکاریہ ہے جو انجانے میں برائی کر جاتے ہیں, پھر شیگر ہی کشما یاچنا کر لیتے ہیں, تو اللہ ان کی توبہ کشما یاچنا سویکار کر لیتا ہے, تتھا اللہ بڑا گیانی اور گنی ہے. کیا گیانی ہے یار, گنی بھی ہے گیانی بھی ہے, کیا گیانی ہے اللہ میاں, اللہ بڑا گیانی اور گنی ہے. اللہ بڑا گیانی اور گنی ہے. جی صحیح بات. اچھا, ایشور بڑا گیانی اور گنی نہیں ہے, اللہ ہے. نہیں اللہ ہی کہ اللہ ہی لکھتے ہو, اللہ ہی لکھتے ہو. اور ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں ایسی باتیں ایسی مثالیں اللہ ہی دے گا نا بھی, ایشور تو نہیں دے گا, ظاہر بات ہے تو اللہ ہی ہے. صحیح ہے, کیا کیا جائے. تو چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. جی سر, اگلے اس میں ہم 4 کی 18 سے شروع کریں گے. جی ہاں, جی جی, یہ کچھ سپر چیٹ سے میں لیتا ہوں سر, 2 منٹ رکیے. ٹھیک ہے. ہاں کچھ چھوٹ گئے شاید, میں ان کو سٹار کر دیتا ہوں پہلے. یہ ہے آئی ایم جی کا $2 کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی, عبد الحمید بھائی پرنام جی, پرنام آئی ایم جی, دھنیہ واد. آئی ایم جی کا پھر سے $5 کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی 2:30 AM ہے, صرف آپ کی آواز سن سکوں اس لیے جاگی آپ کی بہن, اب سکون کی نیند آئے گی. واہ جی کیا بات ہے بھائی, بہن ہو تو جی ایسی ہو. جی جی, ہاں بہن جی ہو تو ایسی ہے. بہت 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 شکریہ ہماری بہن, بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی بہن والی جو محبت ہے آپ کے من میں. تو یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہے, ایک بہت بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں, اپہار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جی اپہار کہتے ہے. ہیں. یہ ہاں اپہار ہے. جی ہاں جی جی بہت شکریہ, تھینک یو بہن. جی آئی ایم جی کا پھر سے $5 کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آپ پلیز سالٹ واٹر میں ہلدی بھی ڈالے غرارے کے لیے. یہ جی ہلدی ڈال کر گارگل کرنے کے لیے, گارگل کے لیے. اچھا یہ اینٹی وائرل, ہاں اچھا اچھا, اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری ہے. انفلیمیٹری ہے. جی جی ضرور جو ہے, بہت شکریہ. میں ابھی کروں گا ہلدی ڈال کر جو ہے, وہ ہلدی اور تھوڑا سا جو ہے نمک ڈال کر اس پہ میں ابھی گارگل کروں گا. جی بہت بہت شکریہ ہماری بہن, بہت شکریہ. جی وکیل صاحب ستیش دیشپانڈے جی کا $100 کا سپر چیٹ ہے. آدرنیہ سچ والا جی, آپ کی آواز سے آپ کی طبیعت خراب ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, کرپیا آپ آرام کریں, آپ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ بن گیا ہے, آپ معافی نہیں آشیرواد دے. جی بہت شکریہ دیشپانڈے صاحب, جی آپ سب دھنیہ واد. لوگوں کا پیار ہے, آپ کا جو ہے اتنی محبت ہے جو
جو ہمیشہ مجھے خوش رکھتی ہے، اور میں اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اندر سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں، بھلے میرے ساتھ اتنی ساری مشکلات ہیں لیکن اندر سے میں بہت ہی سکون میں ہوں، بہت سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں ایک سچائی کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. یہ میرے لیے بہت گرو کی بات ہے، بہت گرو کی بات ہے. جی ایکس مسلم نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی، عبد الحمید جی آداب، نمستے جی. نمستے نسیم جی، آداب ہماری دھنیہ واد. بہن، آداب. جی آدتیہ موریہ جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. عبد الحمید بھائی، آپ کی آواز اسد الدین اویسی لگتی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے وہ بھی ایکس ہو گیا. ارے میری اویسی نہیں کی اصل جیسی میں کہاں بات ہے یہ میں؟ ہے عبد الحمید صاحب، وہ ہے ضرور، جی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ایکس مسلم ضرور ہے، لیکن ایکس مسلم ڈکلیئر کرنے سے اس کا نقصان ہے، اس لیے جو ہے ہاں فائدہ کس صحیح میں ہے ہے کہ بن کے رہے. یہ ہے نا اصل بات. اندر سے وہ جی ایکس مسلم ہی ہے، اس کو پتا ہے اسلام کا تانا مانا، لیکن اوپر سے جو ہے اس کو مسلمان کا چولا، مسلمان کی شیروانی پہن کے رہنا ہے تاکہ لوگوں کو چونا لگائے. اور اس طریقے سے تو وہ مسلمان بن کے تو سب کچھ لوٹ سکتا ہے نا بھائی. ایکس مسلم بننے سے سب کچھ وہ گوا دے گا، سب کچھ وہ کھو دے گا. تو اس لیے جو ہے اس کو مسلمان بن کے ہی رہنا ہے، اس کا فائدہ اسی میں ہے. جی جی سر، سپر چیٹ ہو گئے. سبھی کا شکریہ، بہت دھنیہ واد تو چلیے سپورٹ جناب، کرنے والے. آج جو ہے 8:30 بجے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ جو ہے ہم لوگ آپ کے سامنے آئیں گے 8:30 بجے. تو وہ سورہ تکویر جو قرآن کی چیپٹر نمبر 81 ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے باتیں اس کے اندر، کچھ پوائنٹس ہیں ایسے جو آپ سے ہم شیئر کریں گے. تو تب تک ہم آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے اجازت چاہتے ہیں. جی جی سبھی کا شکریہ، بہت دھنیہ جی واد. شکریہ. خدا حافظ. 8:30 بجے جی جڑتے ہیں، پھر سے ملتے ہیں. جی اوکے ہم اینڈ جناب، کریں گے ٹھیک. سر.